अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर काशिफ़ और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कॉमिक्स अकेडमी के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के ताज़ा जो क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में। इसका हम थोड़ा-सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जानने की कोशिश करेंगे कि ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है इस सिचुएशन का, ये सिचुएशन क्यों डेवलप हुई है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। उसके अलावा ऑनगोइंग सिचुएशन यहाँ पर अभी क्या चल रही है और जो रिस्पॉन्स है ग्लोबल पावर्स का, ख़ास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स का, चाइना का, रशिया इटसेल्फ और पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन क्या है, बल्कि हम एक बात करेंगे इंडिया के ऊपर भी क्या सिचुएशन है, क्या प्रेशर्स हैं। थोड़ा-सा हम इस पूरे सिचुएशन का सिनेरियो का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि दुनिया में जो एक हवा चल रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब दुनिया जा रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाक़ई दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब जा रही है? उसके अलावा फिर हम ये भी बात करेंगे कि हम कैसे इस पूरी सारी इन्फॉर्मेशन को जो डिटेल्ड हम इसकी एनालिसिस करेंगे और जो डिटेल्ड हम इसका पूरा जो तबसरा करेंगे इस पे, तो उसको हम कैसे अपने करंट अफेयर्स के अंदर और एसए के लेक्चर में और स्पेशली आईआर के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, तो उसमें हम कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की। करंटली 2 मेजर नैरेटिव्स हैं। एक नैरेटिव जो वेस्ट की तरफ से आ रहा है, वेस्ट की तरफ से ये नैरेटिव है कि रशिया जो है वो अग्रेशन कर रहा है और यूक्रेन जो है अपनी लिबरेशन की उसकी मूवमेंट चल रही है। और दूसरा जो है वो ईस्ट का व्यू है, यानी वो रशिया का जो व्यू है और जो चाइना का व्यू है, वो ये है कि यूक्रेन की लिबरेशन का मामला नहीं है। दरअसल ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो हैगमॉन बना हुआ है इतना बड़ा और दुनिया में नेटो की एक्सपेंशन की कर रहा है और अपना रशिया के बॉर्डर्स पे आके खड़ा हुआ है, जिसको वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया की तरफ से। तकरीबन 9th से 13th सेंचुरी के दरमियान ये जो पूरा इलाका था, यानी रूस का और यूक्रेन का, इसे कहते थे कीवन रूस। ये इम्पीरियल रशिया के लिए एक कल्चरल फाउंडेशन साबित हुआ। यानी उसके बाद जितने भी रशिया के एम्परर्स आए, जितने भी बादशाह आए, वो उस इलाके में हुकूमत करते थे। 13th सेंचुरी के बाद बहुत सारे 17th सेंचुरी तक और आगे भी ये बहुत सारे ज़्यादा दूसरी किंगडम्स भी आईं और उन्होंने यूक्रेन को रशिया का हिस्सा मानकर ही वहाँ पर हुकूमत की है। ये बुनियादी तौर पर स्लाविक पीपल जो थे, उनकी ये वहाँ पर वो रहते थे और कीव जो था उनका वो कैपिटल था। और ये सारा इलाका जो है वो रशिया के रूल में आता था, उनके अंडर ये रहता था। और इसके बाद फिर जब 1919 में यूएसएसआर बनती है, तो उस वक़्त यूक्रेन जो है वो फाउंडिंग मेंबर होता है। मेरे ख़्याल से ये 3rd इंटरनेशनल में इसका हिस्सा बना था। लेकिन फिर जब यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ 1991 में, तो उस वक़्त इंडिपेंडेंट हो गया यूक्रेन और ये पहले वार्सा पैक्ट का भी हिस्सा हुआ करता था। और जब ये सोवियत यूनियन बनी थी तो उस वक़्त जो उनका प्रेज़िडेंट था 1964 में निकिता क्रुश्चेव, उसने क्रीमिया जो है वो यूक्रेन के हवाले कर दिया था। पहले क्रीमिया जो है वो रशिया का पार्ट था, लेकिन एक ब्रदरली टाइज़ को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए उसने 1964 में रशिया के हवाले कर दिया यूक्रेन को। अब जिसके बाद फिर ये आगे झगड़ा चलेगा और फिर मैं आपको आगे बताऊँगा। मैं हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब रिसेंट जो क्राइसिस है, उसके पीछे जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, वो हमारे सामने आ जाएँ। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये थी कि पहले तो कीवन रूस जो है, वो एक ही इलाका हुआ करता था और ये रशिया के रूल में था। दूसरा ये है कि वो यूक्रेन सोवियत यूनियन का फाउंडिंग मेंबर था। तीसरा ये है कि वो इंडिपेंडेंट हुआ 1991 में और चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है क्राइमिया का। क्राइमिया जो है वो पहले रशिया का हिस्सा था, लेकिन निकिता क्रुश्चेव ने उसको हवाले कर दिया था यूक्रेन के। अब कुछ फैक्ट्स जो हैं वो यूक्रेन के बारे में भी समझना ज़रूरी है कि यूक्रेन की अपनी जो लोकेशन है वो ईस्टर्न यूरोप में है और ये रशिया के बाद उस इलाके का सबसे बड़ा जो है वो मुल्क है, यानी सेकंड लार्जेस्ट है। तकरीबन 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर मबनी उसकी टोटल एराज़ी है और 44 मिलियन पीपल जो है वो वहाँ पर रहायश पज़ीर हैं। तकरीबन उनकी जीडीपी जो है $155 बिलियन है और 6 यूक्रेनियों में से एक बंदा जो है वो एथनिक रशियन है और हर तीसरा वहाँ का बाशिंदा है यूक्रेन का, वो रशियन बोलता है एज़ देयर नेटिव लैंग्वेज, एज़ देयर मदर टंग। और एक यहाँ पर बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट और मज़ेदार पॉइंट ये है कि यूक्रेन दुनिया की 5वीं ऐसी जो है वो मिलिट्री है जिसको सबसे ज़्यादा फंडिंग मिलती है अमेरिका की तरफ से। तो 5th लार्जेस्ट मिलिट्री फंडेड बाय अमेरिका।
اسٹریٹجکلی یوکرین جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے رشیا کے لیے بھی، اور اگر آپ اس کا نقشہ دیکھیں تو اس کے ایسٹ کی جانب آپ کو رشیا ملے گا، اس کے بارڈرز رشیا کے ساتھ ملتے ہیں، نارتھ میں بیلاروس اس کے ساتھ ملتا ہے، پھر آپ تھوڑا سا ویسٹ کی جانب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پولینڈ کے ساتھ اس کے بارڈرز مل رہے ہیں، سلوواکیا کے ساتھ اس کے بارڈرز مل رہے ہیں، ہنگری اور رومانیہ اور مولڈووا یہ اس کے ساتھ جو مل رہے ہیں۔ ساؤتھ میں اس کے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے بلیک سی، اور بلیک سی از ویری امپورٹنٹ فار رشیا ایز ویل، کیونکہ یہ بلیک سی جو ہے یہ ان کو کنیکٹ کرتا ہے میڈیٹرینین سی کے ساتھ، اور میڈیٹرینین سی جو ہے یہ پورے یورپ کو جو ہے وہ وہاں سے ان کی آمد و رفت بھی ہوتی ہے، وہاں سے چیزیں اشیاء بھی جاتی ہیں، اور پورا ٹریڈ جو ہے وہ وہاں سے ہوتا ہے۔ تو یہ یورپ اور رشیا کے بیچ میں کائنڈ آف ایک برج ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یوکرین جو ہے وہ رشیا کو پولینڈ کے ساتھ بھی ملاتا ہے، سلوواکیا کے ساتھ، رومانیہ کے ساتھ بھی ملاتا ہے، تو یہ آپس میں جو ہے وہ ایک کائنڈ آف ایک برج جو ہے وہ بنتی ہے بٹوین رشیا اینڈ یوکرین، رشیا اینڈ یورپ، دیٹس وائی اٹس ویری امپورٹنٹ۔ اور اسٹریٹجکلی ایک چیز یہاں پر دیکھنی چاہیے کہ سینٹرل ایشین جو اسٹیٹس ہیں جیسے آذربائیجان ہو گیا، ترکمانستان ہو گیا، یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں ان کا رشیا کے ساتھ بہت ہی فرینڈلی ریلیشن شپ رہا ہے، لیکن اس کے برعکس یوکرین کبھی کبھی پرو ویسٹ بن جاتا ہے، جب ایک پرو ویسٹ آدمی وہاں پر کوئی حکومت کرتا ہے تو وہ پرو ویسٹ بن جاتے ہیں، جب کوئی پرو رشین وہاں پر آتا ہے تو وہ پرو رشین بن جاتے ہیں۔ بیسیکلی وہاں پر ایک قسم کا ڈیوائیڈ ہے ایسٹ اور ویسٹ میں۔ ایسٹ میں جو ہے جس میں یہ ڈونباس والا علاقہ بھی آ جاتا ہے، لوہانسک اینڈ ڈونیٹسک، اس میں جو ہے یہ جو لوگ رہتے ہیں وہ کافی سپورٹ کرتے ہیں رشیا کو، جبکہ اس کے ویسٹ کی جانب جو لوگ ہیں لویو وغیرہ میں یا کیو میں کافی لوگ جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ بننا چاہتے ہیں کہ جی وہ یورپین یونین کا کے ممبر بنے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ تین بالٹک سٹیٹس تھیں جو کہ سوویت کے اندر شامل تھیں، ایسٹونیا، لیٹویا اینڈ لوتھوانیا۔ یہ جب وارسا پیکٹ ختم ہوا اور سوویت یونین کا فال ہوا تو یہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ حصہ بن گئے آپ کے نیٹو کا۔ رشیا جو ہے وہ زیادہ ای یو کے ممبرس نہیں چاہتا کہ وہ نیٹو کے حصے بنے، کیونکہ آبویسلی کسی بھی ملک کے بارڈرز پہ جب کوئی ایک بڑی ملٹری الائنس، ایک بڑی فوج جو ہے وہ اس کے بارڈرز پہ بیٹھ جاتی ہے تو ان کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ 1949 میں غالباً نیٹو بنتا ہے، اور نیٹو جو ہے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ہے، یہ کچھ ایسے ممالک کا الائنس ہے جو کہ اس وقت کولڈ وار کا حصہ تھے، اور وہ رشیا کے خلاف تھے، بلکہ رشیا کیا اس وقت اپنا یو ایس ایس آر تھا، تو وہ یو ایس ایس آر کے خلاف تھے، اور کمیونزم جو وہاں پر کمیونسٹ بلاک بنا ہوا تھا بالکل اس کے اگینسٹ تھے۔ اور اس کے بالکل 5 سال کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرا پیکٹ بنا جو کہ کمیونسٹ بلاک نے بنایا، رشین بلاک نے بنایا، یو ایس ایس آر نے، جس کو کہتے ہیں وارسا پیکٹ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس ٹائم پہ جرمنی جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، ایک تھا ایسٹ جرمنی اور دوسرا تھا ویسٹ جرمنی۔ ویسٹ جرمنی جو تھا وہ نیٹو کی جانب تھا، اور ایسٹ جرمنی جو تھا وہ یو ایس ایس آر کی جانب تھا۔ اب تقریباً یہ 1991 میں ڈیزولیوشن ہوا ہے یو ایس ایس آر کا، یعنی وارسا پیکٹ ختم ہو گیا۔ تو جب وارسا پیکٹ ختم ہو رہا تھا تو یہاں پر بڑا کوسچن یہ تھا کہ جرمنی کس کی جانب جائے گا۔ تو اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے رشیا کے، ان کو یونائٹڈ اسٹیٹس کی جانب سے کچھ گارنٹیز ملی کہ بھائی ان کو آپ نیٹو کے اندر شامل کر دیں، جب یہ ڈیزولیوشن ہوا ہے تو یونائٹڈ جرمنی جو ہے، یونیفائڈ جرمنی جو ہے وہ نیٹو کا حصہ بنتا ہے، تو پھر آپ 1 انچ بھی ایسٹ کی جانب پہ، یعنی رشیا کی سائڈ پہ جو یو ایس ایس آر کے جو باقی ممالک تھے جو اس کا حصہ تھے، ان کی طرف آپ نہیں آئیں گے۔ تو ان گارنٹیز کے اوپر جو ہے وہ وارسا پیکٹ بھی ٹوٹا، اور جو جرمنی تھا وہ نیٹو کا حصہ بنا۔ لیکن آگے چل کر پھر یونائٹڈ اسٹیٹس کی جانب سے یہ بہت زیادہ بار جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ جی کوئی اس طرح کی باتیں تھیں نہیں، لیکن بہت سارے شواہد ملتے ہیں، بہت سارے ایسی میموز ہیں، ایسے لیٹرز ہیں، اور کئی بار پیوٹن جو ہے وہ خود بھی کہہ چکا ہے کہ ہمیں جو گارنٹیز ملی تھیں ان گارنٹیز کا کیا، تو جس کی وجہ سے رشیا جو ہے وہ کافی اس پر ناراض بھی رہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ نیٹو جو بنیادی طور پر 15 ممالک پر مشتمل تھا، وہ بڑھتے بڑھتے آج جو ہے وہ 28 ممبر اس میں آ گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک ایسا الائنس جو کہ ان کے یو ایس ایس آر کے خلاف بنا تھا، تو آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ادھر ہی وارسا پیکٹ کے اینڈ ہونے پر نیٹو بھی اینڈ ہو جاتا، لیکن نیٹو تو اینڈ نہیں ہوا، اس کی ایکسپینشن اور مزید بڑھتی گئی۔ یہاں پر پھر ایک اور سچویشن یہ ہوئی کہ 1991 میں جب ڈیزولیوشن ہوتا ہے یو ایس ایس آر کا،
तो उस वक्त यूक्रेन इंडिपेंडेंट हो जाता है। और जैसे 1964 में क्राइमिया जो निकिता ने दी थी उनको, खुरुशेव ने, वो क्राइमिया उसका हिस्सा बन गया और अब क्राइमिया ने ये डिसाइड किया कि हम यूक्रेन के साथ मिल जाते हैं। तो दो इश्यूज वहाँ पर अराइज होते हैं, एक था सेवेस्टोपोल का शहर और एक था क्राइमिया की ओनरशिप। ये दोनों के दोनों यूक्रेन के साथ थे। सेवेस्टोपोल जो है एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक शहर था और ये स्ट्रेटेजिक शहर जो है मतलब वहाँ पर एक नेवल फ्लीट है, नेवल एक बेस था रशिया का, और वहाँ पर ये इशू हुआ कि वो यूक्रेन जो है उनके हवाले नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में आगे चलकर फिर वो मसला उनका हल हो गया और सेवेस्टोपोल जो है वो उनके हवाले कर दिया गया। बाकी रही बात क्राइमिया की, तो क्राइमिया आगे चलकर फिर रशिया ने उसको एनेक्स किया। उसके क्या पीछे वजूहात थे, क्या सिचुएशन थी, उस पर हम बाद में आते हैं। अब थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2004 में। 2004 में एक प्रो रशियन बंदा था विक्टर यानुकोविच। विक्टर यानुकोविच इलेक्ट होता है 2004 में, और उसके बाद उसके जैसे ही वो इलेक्ट होता है, अचानक से एक प्रोटेस्ट वहाँ पर शुरू हो जाते हैं री इलेक्शन के लिए। उन प्रोटेस्ट को ये लोग नाम देते हैं ऑरेंज रेवोल्यूशन का, और उसके नतीजे में विक्टर यानुकोविच जो है उसको उसका उस्टर होता है, वहाँ से वो चला जाता है, और 2005 में इलेक्शंस के नतीजे में एक प्रो वेस्टर्न विक्टर युशेंको जो है, उसका नाम भी विक्टर ही है, युशेंको, वो इलेक्ट होता है। और ज़ाहिर अब रशिया देख रहा है कि उसके नेबरहुड में मेडलिंग चल रही है, तो ज़ाहिर वो रशिया उसको ठीक तरीके से नहीं देखेगा, अच्छी नज़र से नहीं देखेगा। 2010 में अगेन विक्टर जो है वो जीत जाता है, और विक्टर जो है वो सेवेस्टोपोल की जो एक्सटेंशन थी जो कि रशिया को दी गई थी एक ट्रीटी के मुताबिक, उसको ये एक्सटेंड कर देता है। और उसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो है उसको एक गैस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पैकेज देती है, और आईएमएफ उनको कहता है कि जी हम आपको $15 बिलियन देंगे, तो उसकी जिसकी मदद से आप इसको गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पर डेवलप करें। उसके नतीजे में रशिया भी उनको ऑफ़र करता है कि जी हम भी सेम साइज़ का लोन आपको $15 बिलियन का देते हैं, और हमारी तरफ से कोई भी कंडीशंस नहीं है। आप देखते हैं कि जब भी आईएमएफ किसी भी मुल्क में जाता है तो इनिशियली तो वो मदद के नाम पर जाते हैं, असिस्टेंस और एड के नाम पर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो उन ममालिक की वो हालत करते हैं वो आपके सामने है। उसकी मिसालें हम क्या दें, हम खुद आईएमएफ के जो है वो कर्जदार हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर उनकी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होती हैं, और जिस तरह से वो पाकिस्तान के साथ जो है अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में तो वो पैसा लगाते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में वो पैसा लगाने की कभी शर्त नहीं रखते, जिसकी वजह से हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं, और आईएमएफ जो है वो हमारे सर पर खड़ा हो जाता है, और अल्टीमेटली हम ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, टैरिफ्स बढ़ाना शुरू कर देते हैं, टैक्सेस बढ़ाना शुरू कर देते हैं। नतीजा उसका ये निकलता है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है चीज़ों की वो बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में हम कोई एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते, उल्टा हम इंपोर्ट्स के उसमें फंस जाते हैं, और हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ट्रेड बैलेंस है वो रुक जाता है, तो अब जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। अब यही चीज़ फिर विक्टर ने भी देखी, और क्योंकि रशिया ने कोई स्ट्रिंग्स नहीं थी, अटैच नहीं थी, कोई उसके साथ शराइत नहीं थे, तो इसीलिए विक्टर जो है वो ईयू के साथ जो ट्रेड टॉक्स उसके चल रहे थे 2013 में, उसके वो हट गया, और प्रोटेस्ट शुरू हो गए। यूरो मैदान के एक मैदान को कहते हैं यूरो मैदान, वहाँ पर एक इंडिपेंडेंस स्क्वायर उसका नाम है, इसको प्रोटेस्ट ऑफ यूरो मैदान कहते हैं। वहाँ पर वो जी एक प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। अब इस सिचुएशन में थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी बन जाता है कि कोई भी जब सिचुएशन हो और पता ना चले कि ये किसने करवाया है, किसके फ़ायदे में है, तो ये देखा जाता है कि इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको जाता है। जब ईयू के ट्रेड टॉक से विक्टर निकल जाता है तो ये नुकसान होता है ईयू को, और फिर उसको डीसीट करने के लिए अगर वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो उसमें समझ जाना चाहिए कि इसके पीछे हाथ किसका था। आईएमएफ को जो एक धचका मिला, उसको एक लोन जो है वो एक मुल्क ने नहीं लिया, और वही लोन जो है वो रशिया से उन्होंने लेना शुरू कर दिया, तो ज़ाहिर वो रशिया की तरफ जा रहे थे, तो जो अपोजिट उसका ब्लॉक था उन्हीं का इसमें जो है वो एक बड़ा किरदार रहा है। नतीजे में वो जो प्रोटेस्ट होते हैं तो 2014 की फरवरी में विक्टर जो है वो वहाँ से निकल जाता है। इसको वो नाम देते हैं रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी। 2014 में जैसे ही विक्टर चला जाता है तो यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट्स के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन का जो ईस्ट वाला हिस्सा है वो रशिया के सपोर्ट में हमेशा रहा है, और वेस्ट वाला पार्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन की सपोर्ट में रहा है।
تو جیسے ہی وکٹر یانوکووچ وہاں سے چلا جاتا ہے تو ایسٹ والے پارٹ میں وہاں پر پروٹیسٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے پس منظر میں فیبرری اور مارچ کے درمیان 2014 میں ہی رشیا جو ہے وہ کرائمیا کو انویڈ کرتا ہے، اور کیونکہ وہ کرائمیا جو ہے وہ اوریجنلی رشیا کا ہی پارٹ تھا، تو رشیا کا ہمیشہ کلیم رہا ہے کرائمیا کے اوپر کہ جی وہ ہمارا پارٹ ہے، تو اسی لیے وہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ فیبرری اور مارچ میں 2014 میں پیوٹن ہی اس وقت پریزیڈنٹ تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کے حوالے کر اس کو انویڈ کر دیا، اور مارچ 2014 میں وہاں پر پرو رشین اینٹی گورنمنٹ سیپریٹسٹ گروپس جو ہے وہ پھر ایک دوسرے علاقے میں وہاں پر پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں پر ایک سیپریٹسٹ موومنٹ چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ دو علاقے جو ہیں وہ دونیٹسک اینڈ لوہانسک کہلاتے ہیں، وہ بھی یوکرین کے حصہ تھے، ایسٹ یوکرین میں تھے، اور اس پورے علاقے کو دونیٹسک اور لوہانسک جو ہے ان دونوں کو ملا کے کہتے ہیں ڈونباس، وہ ڈونباس کا علاقہ ہے۔ اب یہاں پر دو سچویشن چل رہی ہیں 2014 میں، تین امپورٹنٹ ایونٹس ہیں۔ پہلا وکٹر کا چلا جانا، وکٹر کے جانے کے بعد کرائمیا کے اوپر رشیا کا انویژن، اور تیسرا جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ ڈونباس کا علاقہ تھا، جہاں پر یہ پرو رشین اینٹی گورنمنٹ سیپریٹسٹ گروپ جو ہے وہاں پر پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں پر ایک ریزسٹنس موومنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ اب اسی مارچ میں کرائمیا کے اندر ایک ریفرنڈم ہوتا ہے، اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ریفرنڈم جو ہے اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، پورے کے پورے میجورٹی جو ہے وہ ریفرنڈم میں یہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کرائمیا وڈ بی دا پارٹ آف رشیا، سو کرائمیا جوائنز رشیا۔ اب ویسٹ کے اندر اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم بھی چلتا ہے کہ جی وہ جو وہاں پر چلا تھا ریفرنڈم ہوا تھا اس کی کوئی لیجٹمیسی ہے نہیں ہے، اور کیونکہ یہ ڈنڈے کے زور پہ وہاں پر کیا گیا تھا، تو دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی اسی طرح ہوا ہے، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی ملک اس طرح کے سچویشن میں آتا ہے تو اس کے لیے ایک پالیسی اور دوسرے کے لیے دوسری پالیسی، تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ اگر ایک ہی طریقے سے سب کو دیکھنا ہے تو معیار ایک ہی ہونا چاہیے۔ اب جولائی 2014 کے اندر جو رشین بیکڈ سیپریٹسٹ تھے ڈونباس میں، انہوں نے ایک ملیشین ایئر لائن تھی جس میں 298 لوگ جو تھے اس کی آن بورڈ تھے، اور اس کو ملیشین ایئر لائن کو جیسے انہوں نے شوٹ ڈاؤن کیا تو وہ سب کی ڈیتھ وہاں پر ہو گئی، اور یوکرینین آرمی جیسے سیپریٹسٹ جو تھے ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی، اور ایک بہت زبردست قسم کی وہاں پر لڑائی ہوئی، اور رشیا جو ہے وہ وہاں پر اس نے انٹروین کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے رشین جو پرو رشین سیپریٹسٹ گروپ تھا اس کی سپورٹ میں وہ وہاں پر ایڈ میں آ گیا، اور نتیجے میں ایک دو دوسرے ممالک بھی تھے جو بیچ میں آئے اور میڈیشن کی انہوں نے، اور اس میڈیشن کے نتیجے میں منسک ایکارڈز کے نام سے ایک اگریمنٹ وہاں پر ہوتا ہے۔ وہ جو ممالک تھے جنہوں نے بروکرنگ کی تھی اس میں ایک تھا فرانس اور دوسرا تھا جرمنی، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کانفلکٹ کو، ڈونباس میں جو کانفلکٹ چل رہا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر منسک ایکارڈز کروائے تھے، اور اس میں رشیا بھی تھا، یوکرین بھی تھا، اور آرگنائزیشن فار سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ OSCE کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے وہاں پر، اور جو لیڈرز آف سیپریٹسٹ ہیلڈ ریجنز ہیں دونیٹسک میں اور لوہانسک میں، انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ ایک پورا پیکٹ کیا، 13 پوائنٹ ایجنڈا تھا ان کا جو فروری 2015 میں کیا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہی ڈونباس میں یہ سیپریٹسٹ آتے ہیں تو جب اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو وہاں پر وہ اپنے علاقے کو انڈیپینڈنٹ تصور کرتے ہیں، اور وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ڈونباس جو ہے وہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف ڈونباس، یہ ہے اپنا لوہانسک ہے اور ڈونیٹسک ہے، یہ دونوں ریپبلکس بن جاتی ہیں۔ اس کو دنیا تو تسلیم نہیں کرتی اور اس کو یوکرین تسلیم نہیں کرتا، لیکن رشیا کی طرف سے ایک سافٹ کارنر جو ہے وہ ان کو ملتا ہے۔ لیکن بہرحال فائٹ اتنی بڑھتی ہے اور ریزسٹنس اتنی بڑھتی ہے کہ ایون یوکرین کی گورنمنٹ نے بھی ان کو جو ہے وہ سیلف رول کا وہ ان کو ایک آفر دیتے ہیں، لیکن سیپریٹسٹ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں سیلف رول نہیں چاہیے، ہمیں فل انڈیپینڈنس چاہیے، لیکن وہ یوکرین جو ہے وہ دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ تو یہ تھا کہ سیز فائر ہونا چاہیے بہت جلدی، کمپریہنسو قسم کا، اور جو بھی ہیوی ویپنز استعمال کیے گئے ہیں دونوں کی سائڈ سے اس کو ودرا کر دینا چاہیے، اور ایک انٹرم سیلف گورنمنٹ جو ہے وہ دونیٹسک اینڈ لوہانسک میں ڈائلاگ ہونا چاہیے اس پہ، اور اس کو ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا جائے، اس کی ایکنالجمنٹ کی جائے، اور کانسٹیٹیوشن میں اس کو باقاعدہ طور پر شامل کر دیا جائے۔ اور ایک دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو فارن آرمڈ فارمیشنز ہیں، ملٹری ایکوپمنٹ ہے، مرسنریز ہے، ان کو بھی ودرا کیا جائے گا، اور دونیٹسک میں اور لوہانسک میں جو ڈونباس کا علاقہ ہے دونوں پر مشتمل ہے اس میں الیکشنز کروائے جائیں گے۔ یہ امپلیمنٹ تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال ایک کوشش جو ہے وہ ان کی طرف سے رہی ہے۔
دیکھیں نیٹو جو ہے وہ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ہے، اور جیسے میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتایا کہ یہ کمیونسٹ رشیا کو جو بلاک بنا ہوا تھا اس وقت USSR کا، اس کے ساتھ جو دوسرے ممالک تھے جو اس کا ساتھ دے رہے تھے، ان کے خلاف ایک فرنٹ بنا تھا. اور اوریجنلی یہ 15 ممالک تھے، اور آہستہ آہستہ بڑھ بڑھ کے ایکسپینڈ کر کر کے اب یہ 28 جو ہے وہ ملکوں پر مبنی ایک الائنس بن گیا ہے. یوکرین کو نیٹو نے متعدد بار جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ اس کو نیٹو کی ممبرشپ دی جائے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو رشیا ہمیشہ سسپیشن سے دیکھتا رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہ نیٹو نے ممبر ایکشن پلان جو ہے وہ یوکرین کو دینے کی کوشش کی تھی. اب یہ ممبر ایکشن پلان جو ہے یہ ایک فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے نیٹو کی جوائننگ کے لیے. تو یہ اب رشیا نے اس کو ظاہر ہے اس نگاہ سے دیکھا. 2007 میں جو میونک کانفرنس ہوئی تھی اس میں یعنی ان کی جو نیٹو کی جو فرنٹ لائن فورسز تھیں وہ ہمارے بارڈر پہ آ چکی ہیں، یہ سیریس پرووکیشن ہے، ہمارا اعتماد جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے، اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ جو ایکسپینشن کر رہے ہیں یہ کس کے خلاف کر رہے ہیں، اور ہمیں جو وارسا پیکٹ کو ڈیزولوشن کے وقت جو ہے وہ جب ڈیزالو ہوا تھا اس وقت جو ہمیں ایشورنسز دی گئی تھیں ان کا کیا بنا. تو یہ ولادیمیر پوٹن 2007 سے کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے جب نیٹو ایکسپینڈ کر رہا تھا تو ولادیمیر پوٹن نے ایک بڑی سخت سٹیٹمنٹ دوسری بھی جاری کی تھی کہ اگر آپ باہر سے ہمارے اندرونی معاملات میں دخل دیں گے تو پھر کانسیکوینسز بھی آپ کو فیس کرنے پڑیں گے، اور تاریخ میں اس طرح کے اس سے بڑے جو ہے وہ کانسیکوینسز آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. تو یہ بہت ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ولادیمیر پوٹن نے دی تھی. نیٹو کنٹریز آپ دیکھیں 1999 تک اس کے اندر تقریباً تھوڑے سے ممالک تھے، بیلجیم، کینیڈا، ڈینمارک تھا، فرانس، آئس لینڈ وغیرہ تھا، ناروے تھا، UK اور US تھے بڑے. پھر 1952 میں جوائن کیا تھا اس کو گریس اور ٹرکی نے، 55 میں جرمنی نے کیا تھا، اسپین اس میں آیا تھا 82 میں، اور چیک ریپبلک، ہنگری اینڈ پولینڈ جو ہے وہ 1999 میں اس کا حصہ بنا تھا. اور نیٹو جو ہے اس وقت اسٹونیا، لیٹویا اور لیتھوانیا یہ بالکل رشیا کے یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل اس کے بارڈرز اس کے ساتھ ملتے ہیں، بیلاروس کے ساتھ ان کے بارڈرز ملتے ہیں. پولینڈ تھوڑی سی دوری پر وہاں پہ موجود ہے، سلوواکیا، ہنگری، رومانیہ، بلگیریا یہاں پر جو ہے وہ نیٹو وہاں پر موجود ہے. اور رومانیہ میں اور پولینڈ میں تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے میسائل شیلڈ وہاں پر موجود ہیں، فورس انٹیگریشن یونٹس وہاں پر موجود ہیں، بیٹل گروپس وہاں پر موجود ہیں اپنا اسٹونیا، لیٹویا اور لیتھوانیا میں اور پولینڈ میں. تو یہ اب اس طرح کی سچویشن جب ہوگی تو وہ ظاہر ہے رشیا جیسا اتنا بڑا ملک جو ہے وہ اس کو کیسے برداشت کرے گا. اب اس کے نیٹو کے جو اسپائرنگ ممبرز ہیں، یوکرین بھی ہے اس کے اندر شامل ہے، جارجیا اس کے اندر شامل ہے، بوسنیا اینڈ ہرزگووینیا اس کے اندر شامل ہے، اور فن لینڈ، سویڈن اور سربیا کی باتیں چل رہی ہیں کہ وہ نیٹو کا حصہ بنیں گے. تو ایک بہت بڑا ملٹری الائنس ہے جو کہ رشیا کے خلاف وہاں پر ظاہر ہے رشیا ہے، رشیا کے ساتھ چائنا ہے، ایک پورا ایسٹ کا علاقہ ہے، پورا ایشیا کا علاقہ ہے، اور وہاں سے یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ایک الائنس بنا رہے ہیں. تو ایک سیریس سیکیورٹی تھریٹس تو بہرحال موجود ہیں رشیا کے لیے. وولودیمیر زیلنسکی 2019 میں پریزیڈنٹ بنتا ہے یوکرین کا، اور اس کے بعد وہ پہلے تو یہ کہتا ہے کہ جی ہم رشیا کے ساتھ پیسفل ایک ٹائز بنائیں گے، اور جو ہمارے معاملات ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، اور ان کو ہم پیسفلی جو ہے وہ ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ نیٹو کو جوائن کرنے کے لیے اسپائر بھی کرتا رہا، اور یورپین یونین کا حصہ بننے کی بھی اس کی طرف بہت زیادہ اس کا ایک رجحان بھی رہا. 2021 میں رشیا جو ہے اپنی تقریباً 1 لاکھ ٹروپس جو ہے وہ یوکرین کے بارڈرز پہ بھیجتا ہے اور ملٹری ایکسرسائزز کے نام پہ، اور زیلنسکی جو ہے وہ نیٹو لیڈرشپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ارج کرتا ہے کہ آپ ہمیں ٹائم لائن دیں، ممبرشپ دیں، کیونکہ ہم نیٹو کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اور نومبر میں پھر رشیا اپنی ٹروپس کی پریزنس جو ہے اور بڑھا دیتا ہے مزید، اور بائیڈن جو ہے اس وقت وہ دھمکی دیتا ہے پیوٹن کو کہ ریئل کاسٹ آپ کو جو ہے وہ برداشت کرنی پڑیں گی اگر آپ رشیا کو، یوکرین کو جو ہے وہ انویٹ کریں گے. اور اسی کے نتیجے میں پھر رشیا جو ہے اپنا ملٹری بلڈ اپ اور مزید بڑھا دیتا ہے وہاں پہ. اب دسمبر 2021 میں رشیا ڈیمانڈ کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس سے کہ آپ نیٹو کو پل بیک کریں. وہ 2 ڈرافٹ ٹریٹیز جو ہے وہ بھیجتا ہے. پہلے میں کہتا ہے کہ مئی 1997 سے پہلے جتنی بھی اسٹیٹس آپ کی ممبر بنی ہیں ان کے بعد کوئی بھی آپ اس کے اندر اسٹیٹس نہ بنائیں، ان کی کوئی بھی ملٹری فورسز
اور ویپنری جو ہے ان کی کسی بھی ٹیریٹری میں نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایکس سوویٹ یونین اسٹیٹس ہیں جیسے یوکرین، جارجیا، ان کو آپ نیٹو کا ممبر نہ بنائیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں اسپائر کرتی ہیں نیٹو میں شامل ہونے کے لیے، تو ان کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو اس کا حصہ نہ بنائیں، ملٹری انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس کا حصہ نہ بنیں، اور ان کے ساتھ کوئی بھی بائیلیٹرل جو ہے وہ ڈیفنس ٹائز ان کے ساتھ آپ نہ بڑھائیں. تو یو ایس جو ہے وہ ان کی اس آفر کو، ان دونوں ٹریٹیز میں کوئی بھی خاطر خواہ ان کو جواب نہیں دیتا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو فروری میں بائیڈن جو ہے اپنے تقریباً 1000 ٹروپس جرمنی سے رومانیہ بھیجتا ہے، اور تقریباً 2000 ایڈیشنل یو ایس ٹروپس جو ہے وہ پولینڈ سے جرمنی چلے جاتے ہیں. اب یہ اگینسٹ دا بیک ڈراپ آف رشیا ہوتا ہے، کیونکہ رشیا نے پہلے ہی 1,00,000 ٹروپس وہاں پر بھیجے تھے، اس کو پھر اس نے فورٹیفائی کیا تھا. تو اس کے نتیجے میں پھر بائیڈن بھی اپنے بندے وہاں پر، اپنی فوج جو ہے وہاں پر بھیج دیتا ہے. رشیا کے ساتھ جو دوسرا ملک اس کے بالکل ساتھ کھڑا ہے وہ ہے بیلاروس. اور بیلاروس اور رشیا جو ہے ایک جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز فروری میں ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور تقریباً یہ مڈ فروری میں فائٹنگ وہاں پر شروع ہو جاتی ہے، ایک جنگ چھڑ جاتی ہے قسم کی رشین بیک سیپریٹسٹ اور یوکرینین فورسز کے بیچ میں ڈونباس کے علاقے ڈونیٹسک اینڈ لوہانسک میں. اس کے بعد فروری میں ہی 21 فروری کو پیوٹن جو ہے وہ فارملی ریکگنائز کرتا ہے ان دونوں کو، ڈونیٹس پیپلز ریپبلک کو اور لوگانسک پیپلز ریپبلک کو، ان کی جتنی بھی ٹیریٹری انہوں نے کلیم کی ہے، اور بلکہ جو یوکرینین آرمڈ فورسز کے انڈر کنٹرول بھی ہے اس کو بھی وہ ریکگنائز کرتا ہے. اور وہاں پر جو رشیا کے ملٹری ڈپلائیڈ ہے وہاں پر، اس کو وہ پیس کیپنگ کے نام پہ وہاں پر بھیج دیتا ہے. اب یہاں سے فروری 22 سے برطانیہ اور اس کے جو الائز ہیں، ای یو کے جو ممبرز ہیں، وہ رشین پارلیمنٹ کے ممبرز کو اور بینکس کو ان پر سینکشنز لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور جرمنی جو ہے وہ نارڈ اسٹریم 2 جو ہے وہ گیس پائپ لائن، وہ آگے ہم سمجھیں گے کہ نارڈ اسٹریم 2 گیس پائپ لائن کیا ہے، اس پروجیکٹ کو بھی وہ ہالٹ کر دیتا ہے. فروری 24 کو رشین فورسز جو ہے وہ ایک یوکرینین ٹیریٹری کے اوپر جو ہے وہ اسالٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک بہت بڑا ملٹری آپریشن وہاں پر شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑا، یعنی یورپ کے اندر سب سے بڑا جو ہے وہ ایک ملٹری اسالٹ تھا جو کہ پیوٹن نے وہاں پر کیا. فروری 26 کو ویسٹرن الائز جو ہے وہ نئے سینکشنز جو ہے وہ ان کا اعلان کرتے ہیں، اور رشیا کی جو سینٹرل بینک ہے اس کے اوپر بھی کافی جو ہے وہ سینکشنز کر دیتے ہیں، اس کو ریسٹرکشنز لگا دیتے ہیں، اور بہت بڑی بینکس جو ہیں ان کو وہ سوئفٹ سے نکال دیتے ہیں، اور یونائٹڈ نیشن میں ایک ریزولوشن بھی جمع کر دیتے ہیں رشیا کے خلاف. اب رشیا کی جیسی سینٹرل بینک کے ایسٹس فریز ہو جاتے ہیں تو ان کا جو سکہ ہے روبل وہ فری فال میں آ جاتا ہے، اور ان کا انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی گروتھ پہ یا جی ڈی پی پہ ایک بہت امپیکٹ پڑ جاتا ہے. اور جو کیش ودرالس ہیں بینک سے، وہ وہاں کے رشیا کے لوگ جو ہے وہ لائنیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں سے وہ میس ودرالس وہاں سے کروانا شروع کر دیتے ہیں. اور سپر بینک جو ہے رشیا کا لارجسٹ بینک ہے، سبسیڈری بینک ہے، وہ تقریباً بینکرپسی کے اس پہ آ جاتا ہے، اور یورپین مارکیٹ سے وہ نکل جاتا ہے. اس کے علاوہ 7 رشین بینکس جو ہیں جب سوئفٹ سے نکل جاتی ہیں تو پیمنٹس ریسیو کرنے کے لیے، خاص طور پر دوسرے ممالک کے ساتھ جو ٹرانزیکشنز ان کی چل رہی ہوتی ہیں اس میں خلل سا پڑ جاتا ہے. اور جو ولادیمیر پیوٹن کے جو تقریباً 20 کوئی ان کے انر سرکل کے لوگ ہوتے ہیں، اور تقریباً 300-350 ایم پیز جو ہیں ان کے، وہ ان کے ایسٹس فریز کر دیے جاتے ہیں. ان کو ای یو میں اور برطانیہ میں ان کے داخلے کی پابندی لگ جاتی ہے، جس میں وہ یورپین اکاؤنٹس جتنے بھی ہیں ان کو ایکسیس کرنا ان کے لیے امپاسبل ہو جاتا ہے. پراپرٹی بائی کرنا، سیل کرنا، جیٹس، وہیکلز، یہ ساری جتنی بھی ان کے وہ ایموبلائز کر دیتے ہیں، سیز کر دیتے ہیں. جرمنی کی طرف سے جو نارڈ اسٹریم 2 ہے وہ اگر ہالٹ ہو جاتا ہے تو رشیا اپنی گیس کی جو ڈیلیوری ایبلٹیز ہیں وہ اس کی ختم ہو جاتی ہیں، اور رشیا ایک بہت بڑا پوٹینشیل انکم ہے ریسورس کا، وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. ایکسپورٹس رشیا کی ظاہر ہے اب پرابلمس ہوں گے انڈسٹریل سیکٹر کے لیے، کیونکہ ان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. سیمی کنڈکٹرز پر، پروسیسر پر، الیکٹرانک چپس پر، ایویشن انڈسٹری پر، ایئر کرافٹس پر، پورے ایکوپمنٹس پر بین لگ جاتا ہے، اور ایئر اینڈ میری ٹائم ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے. تو رشین کمرشل فلائٹس بین ہو جاتی ہیں، اور برٹش پورٹس جو ہے وہ رشین شپس کے لیے بند کر دی جاتی ہیں. تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک اکنامک سینکشنز ہیں جو کہ رشیا کے اوپر جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. اس سارے معاملے میں پاکستان کی پوزیشن دیکھنا بھی بڑی ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایشوز کیا ہیں،
کیا کوئی اپرچونٹیز بھی پاکستان کو ہیں؟ تو اس وقت پاکستان جو ہے ان ایکویوکل سپورٹ دے رہا ہے رشیا کو. آپ نے پرائم منسٹر کی اسپیچز بھی سنی ہوں گی. یہ جو پرائم منسٹر کا ابھی وزٹ ہوا تھا اس سے پہلے 2011 میں ہوا تھا، یعنی تقریباً 10 سال پہلے، اور اس سے پہلے پھر 90s میں ہوا تھا، یعنی وہ بھی 10-11 سال پہلے ہی ہوا تھا. تو 10-11 سال کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر وزٹ کر رہے ہیں رشیا کا. اور آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل عین اس وقت ہمارا وزٹ ہوتا ہے پرائم منسٹر کا جس وقت وہاں پر ایک جنگ جو ہے وہ چھڑنا شروع ہو جاتی ہے، which shows کہ پاکستان از ان ٹوٹل سپورٹ آف رشیا. اب دیکھیں کہ وار آن ٹیرر پہ بھی پاکستان نے یو ایس کا اور اسینشلی نیٹو کا ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں ہمارے کافی لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے، ہمارے فوجی شہید ہو گئے، ہمیں بلینز آف ڈالرز کا جو ہے وہ نقصان پڑا. لیکن جیسے پرائم منسٹر نے کہا کہ کیا کبھی انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا؟ بالکل نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ایک ڈو مور کی پالیسی جو ہے وہ انہوں نے شروع کی. ہمارے پورے ریجن کو وہ ایف پاک کے نام سے جو ہے وہ پکارنا شروع کر دیا انہوں نے. ہمیں بھی اسی کیٹیگری میں وہ لے کے آئے جس میں افغانستان کو شامل کرتے تھے. ڈرون اٹیکس جو ہے وہ ہمارے علاقے میں ہوئے، ساورنٹی ہماری جو ہے وہ کافی کمپرومائز ہوئی، جس کی وجہ سے فارن جو ریلیشنز ہیں ہمارے، اس میں ہماری پوزیشن دنیا کے اندر بہت ویک ہونا شروع ہو گئی. بلکہ ابھی تک جو ہے وہ پاکستان اس سے ابھر نہیں پایا ہے، جس میں بڑی کافی محنت کی ضرورت بھی پڑے گی. لاسٹ 2015 میں پاکستان نے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ کرنا چاہا، پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن کے نام سے. اس کو ابھی انہوں نے رشیا میں جو ہے وہ جیسے ہی گئے ہیں تو اس کو ریویمپ کرنے کی کوشش. یہ تقریباً 1100 کلومیٹر لانگ ایک پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن ہے جس کو فائنانس کر رہا ہے ماسکو. اور دوسرا جو کہ 2 ملین ٹن ویٹ جو ہے وہ پاکستان کو رشیا نے دینے کا وعدہ بھی کیا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان نے یہ پوزیشن کیوں اختیار کی ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کبھی ان کو اپریشیٹ بھی نہیں کیا گیا، بلکہ ایک بائیڈن جیسے ہی پرائم منسٹر وہاں کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو بائیڈن کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی سپورٹ نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ ان کی طرف سے کوئی کال نہیں آتی. اور ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ 3 دفعہ کال کر چکے ہیں پرائم منسٹر کو، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ہماری فارن پالیسی بھی ہم اپنے انٹرسٹ کے حساب سے دیکھیں تو ہم ظاہر ہے رشیا کی طرف جو ہے وہ پاکستان جائے گا. یو ایس نے جو افغان ایگزٹ میں پاکستان نے بہت زیادہ ہیلپ کی یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایگزٹ میں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے سپورٹ نہیں ملی. اور ٹریڈیشنلی ان دونوں کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اور پاکستان کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ دونوں طرف سے ایک مسٹرسٹ کا شکار رہے ہیں. دیکھیں ایشوز بھی ہیں اور اپرچونٹیز بھی ہیں. پہلا ایشو ہے جیسے مثال کے طور پر انڈیا کا رشیا کے ساتھ بہت سٹرونگ ٹائز ہیں. انڈیا بہت زیادہ ہتھیار خریدتا ہے رشیا سے، رشیا بہت بڑا ہتھیاروں کا سپلائر ہے انڈیا کا. تو ظاہر ہے ایک پاکستان جو ہے ایک ایسے بیلنس کرنا پڑے گا پاکستان کو رشیا کو تاکہ رشیا کی انکلینیشن پاکستان کی طرف بھی بڑھے. اس کے علاوہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپین یونین ہے ان کے ساتھ جو پاکستان کا اس وقت ٹریڈ چل رہا ہے وہ رشیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، یعنی بہت ہیوی ریلائنس ہے. یو ایس کی ملٹری سپورٹ اور اکوپمنٹس کی بہت بڑی ہیوی ریلائنس ہے، اور پاکستان کافی عرصے تک نیٹو کا ایک سپورٹر رہا ہے اور رشیا کو، جس کی وجہ سے ہمیشہ سسپیشن بھی رہی ہے. اور افغانستان کی پوری ہسٹری آپ کے سامنے ہے. یو ایس ایس آر کو جیسے ہی ڈیزالو ہوتا ہے تو اس میں پاکستان کا جو رہا ہے کردار، اس میں بھی رشیا جو ہے وہ بہت سسپیشن کی نگاہ سے دیکھتا ہے. پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے ٹریپ میں بھی ہے، تو پاکستان اپنی پالیسیز جو ہے جب بنائے گا تو ظاہر ہے آئی ایم ایف بھی ڈکٹیٹ کرتا ہے. تو یہ سچویشن بڑی ٹرکی ہو جاتی ہے پاکستان کے لیے. ان ایشوز کو ظاہر ہے پاکستان کو فیس کرنا پڑے گا. ایک اپرچونٹی بھی ہے. اپرچونٹی کیا ہے کہ یہ جو پورا ہمارا ایشیا ہے، ایشین بلاک ہے، جس میں آپ اگر ابھی دیکھیں گے تو چائنا نے ایبسٹین کر دیا، رشیا نے ایبسٹین کر دیا، پاکستان نے ایبسٹین کر دیا، چائنا، انڈیا اور پاکستان نے ایبسٹین کر دیا، اور رشیا نے تو ویٹو کر دیا. اب رشیا کے ساتھ جیسے کھڑے ہو گئے ہیں چائنا، انڈیا اور پاکستان. اور یہ جو ممالک ہیں یہ کسی نہ کسی طرح شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا بھی حصہ ہیں. اور یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے ایشیا کے اندر اگر آپ رشیا کو بھی ایشیا میں تصور کریں
تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ اٹس مور آف ان ایشین کنٹری دین یورپین کنٹری. تو کیوں یورپ بھی ان کو نہیں مانتا, کبھی اس کو جو ہے وہ یورپین یونین میں شامل بھی نہیں کیا, حالانکہ بہت بار رشیا نے کوشش بھی کی ہے. بہرحال تو ایک جیسے ایک بلاک بن رہا ہے ایشیا کے اندر, جس میں چائنا بہت بڑا پلیئر ہے, رشیا بہت بڑا پلیئر ہے, انڈیا بہت بڑا پلیئر ہے, پاکستان ان کے ساتھ ہے. تو ایک قسم کی جو ہے وہ نئی جو ہے وہ ایک بلاک بن گیا ہے. اس اپرچونٹی کو پاکستان بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اچیو کر سکتا ہے, اور اس میں اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو جو ہے وہ زیادہ بھرپور طریقے سے پیش بھی کر سکتا ہے, اور اس سے فائدہ بھی لے سکتا ہے. کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان جو ہے وہ اس کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, اور جو چائنا ہے اور رشیا ہے, کیونکہ وہ بالکل ہمارے ساتھ ہی ہیں, تو اس لیے پاکستان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایشین بلاک کے اندر شامل ہونا پڑے گا, اور اپنی جو ویسٹ کے ساتھ جو ہے وہ جو تعلقات بہت زیادہ جو ریلائنس ہے اس کو کم کر کے ایسٹ کی جانب بھی ہمیں آنا پڑے گا, کیونکہ یہ ہمارے خطے کے لیے بڑا جنگ کے تو بہت زیادہ کانسیکوینسز ہیں. مثال کے طور پر آئل اینڈ گیس کا کرائسس ہو جائے گا, سینکشنز لگیں گے. تو اس وقت رشیا جو ہے وہ 3rd لارجسٹ آئل ایکسپورٹر ہے اور 3rd لارجسٹ آئل پروڈیوسر ہے. تقریباً دن میں 5 ملین بیرل جو ہے وہ رشیا کی طرف سے آتے ہیں, اور اب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ $126 سے بھی بیرل اوپر چلا گیا ہے, اور گیس جو ہے وہ تقریباً 4.75 پر MMBTU سے بھی $4.75 پر MMBTU سے بھی آگے چلا گیا ہے. اور یہ تقریباً ابھی میرے خیال سے کم از کم 10 سے 20% اور بڑھنے جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے. اب یہ جب آئل اینڈ گیس کا کرائسس آئے گا تو ظاہر ہے ٹرانسپورٹ بڑھے گی, ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھیں گے, فوڈ مہنگا ہونا شروع ہو جائے گا, جو بھی آپ کے گھر میں چیزیں ہیں وہ مہنگی ہونا شروع ہو جائیں گی, انفلیشن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. ایک گلوبل فوڈ انسیکیورٹی بھی آ سکتی ہے اس کی وجہ سے, کیونکہ تقریباً دنیا کا 1/5 آف کارن جو ہے اور ہاف آف سن فلاور آئل وہ رشیا سے آتا ہے. تقریباً 380,000 ٹن جو ہے سن فلاور آئل کا وہ ابھی بھی بلیک سی میں جو ہے وہ بلاکیٹس کی وجہ سے رکا ہوا ہے. پچھلے سال 2020 میں پچھلے سال تقریباً 8.2 ملین ٹنز جو ہے وہ کارن کے چائنا نے خالی یوکرین سے خریدے تھے, جو کہ 29% ہیں ٹوٹل کارن امپورٹس کے. اور رشیا ویٹ کا بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ حصہ ایکسپورٹ کرتا ہے, تقریباً دنیا کا 20% ایکسپورٹ کرتا ہے. یوکرین 10% جو ہے وہ گلوبل ٹوٹل کا جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. رشیا کا جو ویٹ ہے وہ ویسٹ ایشیا میں اور افریقہ میں جاتا ہے تقریباً 70%. پاکستان بھی یوکرین کی ویٹ پہ بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس ویٹ کرائسس ہو جاتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم یوکرین سے جو ہے وہ ویٹ خریدیں گے, تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت مشکل سچویشن ہو جائے گی. یوکرین پہ یورپ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے بالین رائے کی وجہ سے, اور بہت زیادہ پرائسز جو ہیں ہمارے فوڈ آئٹمز کی, پاستا کی, ویٹ کی, فلاور کی, یہ ساری پرائسز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی. اس کے علاوہ مائکرو پروسیسرز جو ہیں ان کی شارٹیج ہونا شروع ہو جائے گی. سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے لوگ جانی نقصان ہوگا. 14,000 لوگ ابھی تک اس وقت تک, بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ, کیونکہ فگرز بڑھتے جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, تو 14,000 سے بھی زیادہ جو ہے وہ لوگ اس وقت جاں بحق ہو چکے ہیں, اور 1.4 ملین یعنی 14 لاکھ لوگ جو ہیں ڈسپلیس ہو چکے ہیں سلوواکیا میں, پولینڈ میں, ہنگری میں, رومانیہ میں, مولڈووا میں. اور ایک ریجن میں پورے میں ایک انسٹیبلٹی سی آ رہی ہے, مارکیٹ کے اندر انسرٹنٹی ہے. تو یہ کافی کانسیکوینسز ہیں اس وار کے, کیونکہ ہر وار جو بھی جہاں پر بھی لگتی ہے تو اس کے اس طرح کے ایشوز سامنے آ جاتے ہیں, وچ از ویری انفارچونیٹ. دیکھیے ورلڈ وار 3 جو ہے بہت بڑا ایک وار ہسٹیریا ہے. دنیا میں جو وار مانگرز ہیں, جن کا فائدہ, جن کا بزنس ہتھیاروں پہ چلتا ہے, ان کی طرف سے ایک پروپیگنڈا تو یہ ہے بہرحال. اور ویسٹ کی جانب, اس میں امریکہ سب سے بڑا جو ہے وہ پلیئر ہے, ان کی جانب سے آپ دیکھیں گے ٹویٹر پہ ٹرینڈز چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے بڑے بڑے جو ہے وہ لیڈرز جو ہیں وہ ورلڈ وار 3 کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ کیا اب ہم ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں. تو پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس کو ہم ورلڈ وار 3 کہیں یا نہ کہیں, کیونکہ ویسٹ میں, یورپ میں جو جنگ ہوتی ہے وہ ایک جنگ یورپ کی جنگ ہوتی ہے, وہ ہماری جنگ نہیں ہے, پاکستان کی جنگ نہیں, انڈیا کی جنگ نہیں, دوسرے ممالک کی جنگ نہیں. تو اس کو ورلڈ وار نہیں بلکہ ایٹ بیسٹ اس کو جو ہے وہ آپ یورپین وار ہی کہہ سکتے ہیں, اس کو ورلڈ وار 3 کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک
ویسٹ کی طرف سے ٹرمز جو ہے وہ کوائن ہو جاتی ہیں اور ہم بھی اس کو جو ہے وہ سب کانشیسلی ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. فارن منسٹر جو رشیا کے سرگئی لاوروو، انہوں نے کہا تھا اٹس کلیئر دیٹ ورلڈ وار 3 کین اونلی بی نیوکلیئر، یعنی ان کے مطابق یہ ورلڈ وار 3 نہیں ہے، کیونکہ جب ورلڈ وار 3 ہوگی تو وہ نیوکلیئر وار ہوگی، وہ اس طرح کی وار نہیں ہوگی، کنونشنل وار نہیں ہوگی. لیکن کیا واقعی ورلڈ وار 3 کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے سچویشن کس طرف بڑھ رہی ہے. ورلڈ وار 3 ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، کوئی بھی ٹھیک طریقے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ ورلڈ وار 1 میں دیکھ لیں یا ورلڈ وار 2 میں دیکھ لیں تو ورلڈ وار 1 کسی ایک بندے کے قتل سے شروع ہو کر پوری دنیا میں پھیل گئی، اور ورلڈ وار 2 بھی جرمنی اور پولینڈ کے بیچ میں جھگڑا ہوا تو پوری دنیا میں وہ پھیل گیا. آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ شروع تو وہ بالکل تھوڑے ممالک سے ہوتا ہے، لیکن بہت جلد پوری دنیا جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. اس سچویشن میں بھی ایک انڈین اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مارا گیا ہے. سلووینیا کی کونسولیٹ جو ہے اس کو بلڈنگ کو تباہ کیا گیا ہے. سویڈن جو ہے اس نے رشیا کو اکیوز کیا ہے کہ وہ ایئر اسپیس کی وائلیشن کر رہا ہے. یوکرین فارن فائٹرز کو جو ہے وہ وہاں پر ویلکم کر رہا ہے. یورپین یونین اور جتنے بھی آپ کے یو ایس ہے وہ یوکرین کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے اور پورا ان کے ساتھ کھڑا ہے. رشیا نے چرنوبل جو ہے یورپ کا سب سے بڑا نیوکلیئر پلانٹ اس کو کیپچر کر لیا ہے. نیٹو نے اپنی ڈپلائمنٹ ایسٹرن یورپ کے اندر بڑھا دی ہے. دنیا کے اندر ویسے ہی بہت زیادہ ملٹیپل کانفلکٹس ہیں، جیسے چائنا کا تائیوان کے ساتھ چل رہا ہے، ویتنام کے ساتھ، برونei کے ساتھ، اور ملیشیا کے ساتھ ہے، فلپینز کے ساتھ ہے، انڈیا کے ساتھ ہے، یو ایس کا پھر ایران کے ساتھ ہے، نارتھ کوریا کے ساتھ ہے، کیوبا کے ساتھ ہے. پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں ایک مسئلہ چل رہا ہے. دنیا کے اندر 13,000 نیوکلیئر ویپنز اب بھی موجود ہیں. تو وی کین نیور سے کہ وہ کہاں پر جائے گی، کس طرف جائے گی، لیکن ایک اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر تو سچویشن لمیٹڈ ہوئی اور یہ جھڑپیں لمیٹڈ ہوئیں اور نیٹو نے اگر ساتھ نہیں دیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے اس میں اتنی جلدی نہیں کی جیسے ابھی ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت آج کے تاریخ میں رشین فورسز جو ہیں وہ بالکل کیو کے نزدیک آ چکی ہیں، لیکن ابھی تک نیٹو کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے سوائے سینکشنز کے اور کوئی چیز نہیں ہے. زیلنسکی جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں پریشان بھی دکھائی دے رہا ہے، اور اس نے متعدد بار نیٹو کو اور دوسرے ممالک کو جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے وہ حصہ بنے. بلکہ ابھی ریسنٹلی ایک پولینڈ کی طرف سے مگ جو جہاز ہیں ان کی آفر کی گئی یوکرین کو کہ وہ لاجسٹک سپورٹ چاہیے تھی ان کو یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے کہ وہ وہاں سے جہاز لے کے مگ جو ہے وہ وہاں پر جرمنی میں لے کے جائیں اور جرمنی سے پھر ان کو یوکرین کے حوالے کر دیں. لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس نے بالکل منع کر دیا. یونائٹڈ اسٹیٹس نے کہا کہ جی یہ ان کا علیحدہ فیصلہ ہے، وہ اپنے ملک کے مفادات میں جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں کریں گے، لیکن یو ایس جو ہے وہ ان کو لاجسٹک سپورٹ نہیں دے سکتا کیونکہ یو ایس از ناٹ پارٹی ٹو اٹ. اور اس کے بعد پھر ان کو بڑی امبیرسمنٹ ہوئی پولینڈ کو. پولینڈ نے پھر یہ کہا کہ نیٹو جو ہے وہ بھی اس کا پارٹی نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے پھر وہ ایک سچویشن بڑی امبیرسنگ ان کے لیے ہو گئی. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹو اور یورپین کنٹریز اور دوسرے بھی جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہیں اس چیز کے اوپر. تو اس میں یہ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی نیو کولڈ وار ہے، کیونکہ اس وقت بلاک پولیٹکس جو ہے وہ بڑی چل رہی ہے ایکشن میں. ایک سائڈ پہ رشیا ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، دوسرے ممالک ہیں جنہوں نے ابسٹین کیا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اور یورپین یونین ہے، کینیڈا ہے، یہ سارے ایک طرف کھڑے ہیں. یوکرین ہے ایک طرف کھڑا ہے، اور ان سب میں فرانس ہے ایک طرف کھڑا ہے. اس میں جو ہے وہ پھر دوسرے ممالک نے بھی بہت زیادہ ایک یورپین یونین کے ممالک جیسے فرانس میں جو ایمینوئل میکرون ہیں انہوں نے تو اسٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ وی آر ناٹ ایٹ وار وتھ رشیا. اب یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی یورپین یونین اٹ سیلف ڈیوائیڈڈ ہے. جرمنی ایک ویکسٹ لنک ہے کیونکہ یہ ریپیٹڈلی وہ نارملائزیشن آف سچویشن کی بات کر رہے ہیں اور ریپیٹڈلی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا پر اتنے زیادہ سینکشنز نہیں ہونے چاہیے کیونکہ وہ گیس کے لیے بڑا ڈیپینڈنٹ ہیں رشیا کے اوپر. یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے کیونکہ اس میں آپ دیکھیں نا یورپ جو ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بیک یارڈ میں کوئی جنگ ہو، کیونکہ اس کے بیک یارڈ میں جنگ ہوگی، خطے میں انسٹیبلٹی ہوگی، ان کی اپنی اکانومی بیٹھ جائے گی، ان کے جو ویسے ہی دنیا اس وقت
بڑی بڑی مشکلات سے دوچار ہے کووڈ کو لے کے. اب اس کے بعد پھر یہ جنگ جب مسلط ہوگی تو یونائٹڈ اسٹیٹس کو اس کے کوئی جو نقصان نہیں پڑے گا, الٹا اس کو فائدہ ہوگا ہتھیار دینے سے, اس کی LNG کی پرائسز بڑھیں گی, اس کو فائدہ ہوگا. یورپ جو ہے نا اس کو بڑا نقصان پڑ رہا ہے کیونکہ اس کو انرجی نہیں مل رہی ہے, اس کی جو ہے وہ ٹریڈ جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے, خطے میں انسٹیبلٹی آ رہی ہے, ان کے اسٹاک ایکسچینجز تباہ ہو رہے ہیں. تو یورپ بھی نہیں چاہتا کہ وہاں پر کوئی کسی قسم کی جنگ ہو. دیکھیں اس کا کریٹیکل انالیسز یہی ہو سکتا ہے کہ یوکرین ایک بہت عرصے سے, صدیوں سے رشین ہسٹری کا پارٹ رہا ہے ڈسپائٹ کلچرل ڈائیورجنسز. پیوٹن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ایک ہی نیشن ہے, یوکرین اور رشیا ایک ہی نیشن ہے. پورا اس نے ایک پورا آرٹیکل لکھا تھا. اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے وہ اس میں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ رشیا کے بارڈرز پہ آ کے نیٹو کی ایکسپینشن کرنا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے وارسا کو ڈیزالو کرتے وقت یہ گارنٹیز دی تھیں کہ ہم جو ہے وہ ایسٹ ورڈ نہیں جائیں گے, لیکن اس کے باوجود بھی 15 سے بڑھ کر 28 اور 28 سے بڑھ کر اسپائرنگ 3 ممالک, اور اس کے بعد پھر جو دوسرے ممالک کے ساتھ ان کے ٹاکس چل رہے ہیں. تو نیٹو ایکسپینڈ کر رہا ہے اپنے آپ کو, تو نیٹو کی ایکسپینشن سب کو دکھائی دے رہی ہے, لیکن رشیا کے سیکیورٹی کنسیڈریشنز کسی کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں. تو اب جیسے امریکہ کی طرف سے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں. جارج کینن جو ان کے ڈپلومیٹ ہیں, امریکن ڈپلومیٹ, وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹریجک مسٹیک ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک فارمر ایمبیسڈر کہتا ہے کہ اٹس اے ڈائریکٹ چیلنج ٹو رشین انٹرسٹ. رابرٹ گیٹس جو ہیں وہ فارمر ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نیٹو واز ٹرولی اوور آرچنگ. اسٹروپ ٹیلبرٹ جو ہے وہ فارمر ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں غالباً, وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو رشین لوگ ہیں وہ کولڈ وار کو, نیٹو کو کولڈ وار کی باقیات سمجھتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے وارسا پیکٹ کو ڈسبینڈ کر دیا تھا تو اب یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ نیٹو کو ڈسبینڈ کرنا چاہیے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں. ٹلسی گیبرڈ کہتی ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کین اینڈ دا وار ٹوڈے اف اٹ گارنٹیز رشیا دیٹ یوکرین ول ناٹ جوائن نیٹو. تو یہ ایک بہت معقول سی بات ہے, اور یہ ہمیں بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ رشیا کے بارڈر پہ بیٹھ کے نیٹو نیٹو کھیلیں گے تو ظاہر ہے پھر رشیا بھی آپ کو ایک رسپانس دے گا. اور دنیا میں امریکہ کا ایک پورا رجحان اگر آپ دیکھیں, امریکہ کا پورا ایٹیٹیوڈ اگر آپ دنیا میں دیکھیں, تو آپ کو بالکل سمجھ لگ جائے گی کہ سچویشن کہاں جا رہی ہے. دنیا میں 81% جنگیں ورلڈ وار 2 کے بعد انیشیٹ کی گئی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی جانب سے. 1945 سے لے کر 2001 تک 201 کانفلکٹس جو ہیں, ٹوٹل 248 میں سے 201 کانفلکٹ جو ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے ہیں. اور یونائٹڈ اسٹیٹس ہمیشہ ملکوں میں جاتا ہے جمہوریت کے نام پہ اور دوسرے لبریشن اور اس طرح کے نام لے کے, اور وہاں پر جا کے ان کو ڈیسٹیبلائز کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ عرب سپرنگ کے نام پہ جو ہوا آپ کے سامنے ہے, لیبیا, سیریا, اس طرح کے ممالک میں مڈل ایسٹ کو پورا اس نے ڈیسٹیبلائز کر دیا. یہ ان کے بلکہ ایک مشہور ہے, آج بڑا فیس بک پہ بھی چلتا ہے, کہ اگر مریخ پہ بھی ان کو کوئی بتا دے کہ وہاں پر تیل نکلا ہے تو وہ کہیں گے کہ مریخ کو بھی جمہوریت کی ضرورت ہے. تو یہ ان کی ایک پالیسی رہی ہے, ایک جارحانہ پالیسی رہی ہے. اب دنیا میں کیونکہ پروپیگنڈا مشین ان کے پاس ہے, اور دنیا کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ ان کی یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں, اور پھر پورا ان کو ان کے ذہنوں میں یہ جمہوریت اور یہ چیزیں بٹھائی گئی ہیں. جمہوریت از ویری, آئی ایم ویری سپورٹیو آف ڈیموکریسی, بٹ the way they utilize these democracies and اس جمہوریت کے نام پہ جس طرح سے وہ پھر اپنے پپٹس جو ہے وہ وہاں پر بٹھا دیتے ہیں, تو یہ ایک مسئلے والی بات ہے جو کہ ہمیں سمجھنی پڑے گی. اس وقت دنیا کے اندر ممالک کے بیچ میں ایک بلاک فارمیشن چل رہی ہے, یعنی چائنا, رشیا, انڈیا, پاکستان اور باقی جو تقریباً 30 ممالک اور ہیں جنہوں نے ابسٹین کیا ہے, یہ اب یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے نکل کر اس طرف آ رہے ہیں, اور ایک نیا بلاک جو ہے وہ ایشیا کے اندر بن رہا ہے. اور جیسے شی جن پنگ اور جو چائنیز پریزیڈنٹ ہیں اور ولادیمیر پوٹن, انہوں نے ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن ریول انٹرنیشنل آرڈر اور انٹرنیشنل لا بیسڈ ورلڈ آرڈر جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے انسٹیڈ آف رول بیسڈ ورلڈ آرڈر. اب یہ رول بیسڈ ورلڈ آرڈر جو ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس استعمال کرتا ہے اپنے اس کے مفادات کے لیے. تو اٹس اے ہیوج شفٹ آف پالیسی. چائنا کی پالیسی تو ویسے ہی شفٹ ہو رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کہ چائنا ایک بڑے ملک کے طور پر ابھر رہا ہے, اس کی اکانومی اس وقت دنیا میں سب سے بڑی ہے,
اور سرپاس کر گیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی، بلکہ یہاں تک کہ کیوبا اور اس طرح کے جو وینزویلا اس طرح کے ملکوں میں جا کے وہاں پر اب بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو لیٹن امریکہ کے کافی ملکوں کے اندر وہ کرنے جا رہا ہے۔ تو ایک پالیسی کے اندر شفٹ آ رہی ہے، ایک ورلڈ آرڈر کے اندر ایک شفٹ آ رہی ہے۔ اور ویسے بھی اگر اس وقت جو سائیکلوجیکل وارفیئر چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کوئی بھی اخبار پڑھ رہے ہیں، اپنا ہی اخبار دیکھ لیں، ڈان والا ہی دیکھ لیں، وہ بھی جو بھی ان کو ایسوسیٹڈ پریس والے دے دیتے ہیں تصویریں تو وہی چھاپتے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر کوئی خوبصورت عورت ہتھیار اٹھائے وہاں پر آپ کو دکھائی دے گی، چھوٹا بچہ کہیں پر آپ کو دکھائی دے گا، یا کوئی بوڑھی عورت جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گی کہ وہ ایک پورا گھر ٹوٹا ہوا ہے اس کے سامنے وہ کھڑی ہے۔ ایک سائیکلوجیکل وارفیئر ہے۔ اگر وہاں پر اتنی ریزسٹنس ہے تو وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ نہیں دکھائی دیں گے آپ کو۔ یہ 4-5 لوگ اور اس طرح کی پکچر جو ہے وہ وائرل کر دیتے ہیں، اور ہم لوگ تو ویسے ہی جذباتی قسم کے لوگ ہیں۔ زیلنسکی جو ہے وہ اس کی تصویریں دیکھ کے اور اس کو یونیفارم میں دیکھ کے ہم بڑا پاکستانی بھی جوش مار رہے تھے کہ بڑا جی کام کر دیا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس نے قومی مفادات میں فیصلے کیے ہیں یا نہیں۔ اس وقت ویسٹ جو ہے وہ اپنا کیس سارا پیوٹن کے اگینسٹ کر رہا ہے، رشیا کے اگینسٹ نہیں ہے، پیوٹن کے اگینسٹ ہے۔ یعنی پیوٹن جو کام کر رہا ہے وہ ایسا محسوس کراتے ہیں کہ جیسے وہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ ایز اے ڈکٹیٹر وہاں پر کر رہا ہے، یعنی رشین لوگوں کی اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی بیکنگ نہیں ہے۔ جو ڈونیٹسک اور لوہانسک میں جو لوگ ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں یوکرین کے خلاف، وہ انہوں نے بھڑکائے ہوئے ہیں اور ان کا برین واش کیا گیا ہے۔ یعنی ان کی طرف سے اگر کوئی بھی پروپیگنڈا چلے تو وہ لبریشن آف یوکرین ہوتا ہے، لیکن اگر رشیا کوئی بات کرے تو اس کو جو ہے وہ اینیکسیشن آف کرائمیا کہہ دیتے ہیں۔ تو ایک طرف سے ان کی لبریشن اور ان کی طرف سے جو ہے اس کی اینیکسیشن۔ تو میں سمجھتا ہوں اچھا دوسرا اس وقت جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، تو ابھی جتنے بھی ممالک ہیں نیٹو کے، انہوں نے یہ ابھی ریسنٹلی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ نیٹو کا ممبر نہیں بن سکتا یوکرین، کیونکہ یوکرین کی اپنی سیکیورٹی سیفٹی اور بارڈرز جو ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ اس کی جو شرط ہے وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ نیٹو کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اور جیسے پولینڈ نے بھی کہہ دیا کہ نیٹو از ناٹ پارٹی ٹو دس وار۔ اور اس کے علاوہ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یوکرین نے بھی خود جو ان کی بڈ تھی نیٹو کی ممبرشپ کی، تو اس سے انہوں نے جو ہے وہ ہاتھ ہٹا لیا ہے۔ تو اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ دنیا کوئی بڑی ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے، لیکن البتہ آخری پوائنٹ جو میں جس پہ بات کروں گا اور جو جس پہ بات کرنی بھی چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ورلڈ وار 3 تو نہیں بلکہ ایک نیا ورلڈ آرڈر ضرور بننے جا رہا ہے۔